वेलकम टू एजेंडा 360। मुल्क दहशत गर्दी के लपेट में है। लॉलेसनेस और रिट ऑफ द स्टेट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा और अब हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिससे हम सबको उम्मीद थी। एक नया पाकिस्तान की तरफ हमने जाना था। पख्तूनख्वा में खासकर पीटीआई का यह ख्वाब था जिसपे लब्बैक कई लोगों ने पाकिस्तान में कहा। पीएमएल नून ने अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी प्रायर हिस्ट्री पे इलेक्शन लड़ा, अपनी एक कॉम्पिटेंट टीम का नाम लेते हुए इलेक्शन लड़ा, नई पॉलिसियों का वादा किया और अब ये पॉलिसियां जो है मेरे ख्याल से इस पर जज करना तो जरा जल्दी है, लेकिन क्या हम सही सिमत भी पाकिस्तान अब निकल पड़ा है? ये जो पीएमएल नून के भी वादे थे इलेक्शन के, वो कम से कम अभी जमीनी हकायक जिस तरह सामने नजर आ रहे हैं तो अभी तक दे हैवंट रियली टेकन प्ले एट ऑल। तो वो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दो बड़ी पार्टियां जिन पे एतमाद किया पाकिस्तान की कौम ने, क्या वो पाकिस्तान को सही सिमत अभी ले जा रही हैं और इनकी जो आपस में पॉलिसीज और इख्तलाफात हैं इन पे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन पीएमएल नून। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे पीएमएल नून और हुकूमत का भी हम पर्सपेक्टिव लेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब, सर्टेनली नो स्ट्रेंजर टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉरेन मिनिस्टर भी क्योंकि रह चुके हैं, तो खास वाइस चेयरमैन तो हैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बट एज अ फॉरेन मिनिस्टर ही हैज वेरी ग्रेट इनसाइट इनटू जो अब हम वॉर ऑन टेरर फेस कर रहे हैं पाकिस्तान और दहशत गर्दी की लपेट में, तो उनसे भी जाहिर है उनके व्यूज भी लेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे मैं पहले स्टार्ट करूंगा। आपकी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी यू लुक लाइक टूवर्ड्स दैट बेंट कि हमें बातचीत के जरिए ये इतना बड़ा मसला हल हो सकता है। अगर ड्रोन हमले रुक सकें, अमेरिका कुछ तावन करे, तो ये बातचीत के जरिए हल हो सकता है। आपके ख्याल से आज भी आप वहां खड़े हैं और अगर यही हल है तो जरा खुदा के लिए थोड़ा सा नुस्खा बता दें, तस्वीर वो खींच दें कि ये किस तरह से मसला हल हो सकता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लीड कर रहा है। आप सही फरमाएं कि पूरा मुल्क इस वक्त ब्लीड कर रहा है और दहशत गर्दी ने इलेक्शंस के बाद एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है। जो कुछ आपने देखा है KPK में देखा है, आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, परसों इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और सिंध के कराची के हालात आपके सामने हैं। इसमें तो अब कोई दो आरा नहीं है कि हम सब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की मईशत ने आगे बढ़ना है, अगर जमहूरी इदारों ने मजबूत होना है, तो हमें इस सिक्योरिटी सिचुएशन से डील करना होगा और इसे डील किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। ना यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ना यहाँ ग्रोथ होगी, ना जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अब ये एक प्रायोरिटी आ गई है, प्रायोरिटी नंबर 1 है और इस पर मैं समझता हूं एक नेशनल कंसेंसस है। हुकूमत ने भी कहा है कि उनकी तरजीह है और ऑपोजिशन भी कह रही है कि ये तरजीह होनी चाहिए और इस तरजीह में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब करती है, हम अपना इनपुट देने के लिए भी तैयार हैं और इनकी मदद और मावनत करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि तन्हा ना हम सूबाई हुकूमतें, ना आपके इदारे और ना वफाकी हुकूमत तन्हा इस मसले को कोई डील नहीं कर सकता, क्योंकि फैक्टर्स बहुत से हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हिडन हैंड्स हैं। इंटरचेक इसलिए करूंगा ये बात रह ना जाए। आपने कहा कंसेंसस है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूं इस पे शायद कंसेंसस हो भी कि टेररिज्म का कुछ करना है, लेकिन इस पे कंसेंसस नहीं नजर आता सर कि किस तरह करना है। इस पे तवज्जो दें थोड़ी। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, देखिए ना, इस वक्त हुकूमत है PMLN की। ठीक है, PMLN भी वो बात आज कर रही है जो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कुछ अरसे से कर रहे थे कि इस मसले का हल गुफ्तो शुनीद है। आपने 10 साल एक पॉलिसी आजमाई और उस पॉलिसी के नतायज आपके सामने हैं। आज कोई पाकिस्तानी पहले से ज्यादा अपने आप को महफूज तस्वर नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो पहले से ज्यादा आप उसको महफूज कह सकते हैं। दुनिया ने भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की है। आज अमेरिका वहां से इनखला की बात कर रहा है अफगानिस्तान से, और आज जो वो खुद जिनको वो पहले अछूत समझते थे, उनके साथ कतर में, दोहा में एक दफ्तर खोलकर रिकंसिलिएशन किससे बात करेंगे, डायलॉग किससे बात करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई के बात किससे करेंगे और बातचीत के जरिए क्या हासिल कर पाएंगे, ये भी बताइए। क्या चीज है जो वो मान जाएंगे? हासिल तो बड़ा वाज़ेह है ना। व्हाट डू वी हैव टू गिव देम? आई टेल यू,
देखिए हासिल हम क्या करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है। हासिल हम करना चाहते हैं अमन और स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए। क्यों तालिबान यहां से चले जाएंगे, जिनसे किस तरह होगा ये? मैं ये नहीं कह रहा, देखिए लेट्स बी रियलिस्टिक, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हम दरखास्त करेंगे वो बिस्तर बोरिया बांध कर चले जाएंगे, नहीं। तालिबान के भी कई फैक्शंस हैं, उनकी कई सोचें हैं, वो कोई एक मोनोलिथ नहीं है, उनकी कोई सेंट्रल कमांड नहीं है। हमें देखना होगा कि तालिबान का कौन सा अंसर, उसकी क्या सोच है। एक तालिबान का अंसर वो है जिसकी तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ है, उनका ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान है। एक तालिबान का आंसर वो है जो समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन है और वो अपने नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने इलाके को वो आजाद करवाना चाहते हैं। एक तालिबान के अंदर वो आंसर भी आ गया है जो कि मर्सनरीज हैं, वो किराए के वो गुरीले हैं और उनको खरीदा जाता है और उनको और उन्होंने उसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी आ चुका है, ठीक है ना। मैं अब आपको जी शाह साहब इसमें डिटेल में जाने से पहले एक बुनियादी जो आपने इशू रेज किया था कि जो केपीके की गवर्नमेंट है वो तैयार है सपोर्ट करने के लिए, यानी कि तहरीक इंसाफ तैयार है सपोर्ट करने के लिए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, ताखीर की वजह क्या है? 5 साल आप लोग ऑपोजिशन में रहे, यू वर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, फिर कहा गया कि जल्द जो है एपीसी बुलाई जाएगी, नेशनल पॉलिसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो हमारे सामने आ जाएगी। ईद से पहले कहा, फिर कहा कि ईद के बाद, फिर अभी दो दिन पहले चौधरी निसार साहब ने कहा कि इसमें मजीद 2 हफ्ते लगेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की जाएगी। ताखीर की वजह क्या है? क्या होमवर्क नहीं किया था नून लीग ने अपना? नहीं, होमवर्क तो बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन आज आपके प्रोग्राम ये बात शेयर की जा सकती है कि एक किस्म की इंतहा पसंदी का हमें सामना नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो हम देख रहे हैं। एक तो वो है जो हम जो एक फाटा से जो उठा था आज से 10 साल पहले जो मामला, जिसे आप कह सकते हैं कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, जिसका बहुत ज्यादा विक्टिम जो है खैबर पख्तूनख्वा बना। लेकिन पूरे मुल्क में आपको पता है हमारी जो मजहबी दरगाहें हैं, हमारी खानकाहें हैं, वो उसका निशाना बनी है। बलोचिस्तान में भी 3-4 किस्म के वहां ये एक्सट्रीमिज्म भी है, लेकिन वहां आपके सामने है कि सेक्टेरियन वायलेंस भी वहां सामने आया है, फिरका वाराना तशद्दुद भी, और वहां कत्ल हुए हैं। बलोचिस्तान में नेशनलिस्ट वायलेंस भी है। उसी तरह कराची में भी एक तो कराची को बतौर एक टफ वॉर वहां जो चल रही है, कराची की मुख्तलिफ माफिया जो हैं जो एक सियासी रंग इख्तियार कर चुके हैं, वहां एक एक्स्ट्रा जो कहना चाहिए कम्प्लेक्सिटी वो उसकी भी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इन सब चीजों का अहाता करे, इसीलिए उस पर वक्त लग रहा है कि हमें इन सब मामलात पर एक होलिस्टिक व्यू देना है कि रियासत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी। मुस्लिम लीग नून ने, आपको मालूम है कि हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो वजीर आजम हैं, उन्होंने कैंपेन के दौरान भी बाहर ये कहा कि हम उससे पहले भी कि बातचीत हमारी तरजीह होगी। लेकिन आपने ये देखा है कि वो जो एक गुडविल जेस्चर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया और फिर अवाम ने मुंतखब भी हमें किया, उसका जो जवाब है वो ये है कि पहले 60 दिनों में इस हुकूमत के 55 बड़े जो हैं वो टेररिस्ट के वाकयात हुए, टेररिज्म के वाकयात हुए। अब वो जो एक गुडविल जिसकी हमारी ख्वाहिश थी कि क्रिएट हो और एक ऐसा स्पेस बने जिसके अंदर ये बातचीत हो सके, अब वो स्पेस नहीं रहा इन 60 दिनों के बाद। तो लिहाजा अब तो जिसके ऊपर कंसेंसस यही होगा कि अगरचे जो बातचीत है उसका दरवाजा हमने बंद नहीं किया, हम अभी भी समझते हैं कि ऐसे अनासिर या ऐसे ग्रोह जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, अपने हथियार डाल दें, तो उनसे जरूर बात हो सकती है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इंसर्जेंसी से निपटने के लिए हमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। कितना एविडेंस चाहिए? आप खुद कह रहे हैं 60 दिन में 55 बड़े अटैक्स हो गए, बलूचिस्तान में हो गए, कराची में हो गए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो गए, और कितना एविडेंस चाहिए कि ये लोग आपसे शायद बात नहीं करना चाहते हैं और शायद इसका मसले का हल? एविडेंस, मैं ये तो कह रहा हूं कि एविडेंस अब मजीद मिल गया है। तो दस्तगीर साहब फिर ये बता रहे हैं कि सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, थी उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, सख्त कार्रवाई क्या होगी सर? सख्त कार्रवाई आपने कहा करनी पड़ेगी, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें भी
مختلف گریڈیشنز ہیں کاروائی کے، کہ ایک ہی قسم کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے عسکری قوتوں کے ذریعے ہی یہ کاروائی ہوگی. اس لیے آپ غور کریں کہ جو سار علی خان نے جو بیسک جو سٹرکچر ہے وہ ان پلیس کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے پچھلے ہفتے جو بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انٹیلیجنس کوارڈینیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کی، یہ دوسرا جو پیس ہے اس اسٹریٹجی کا وہ یہ ہے کہ لوکل لا انفورسمنٹ کو بھی اینٹی ٹیررسٹ ٹریننگ ہم پورے ملک میں اب انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں دینا شروع کر دیں گے. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تبدیلی چاہیے اینٹی ٹیررسٹ قوانین میں، وہ بھی اس کی بھی جو ہے وہ تیاری مکمل ہے، اور وہ بھی ابھی جو منتخب ایوان ہے ان کے سامنے وہ قانون کی تبدیلی جو ہے جس میں ججز کی پروٹیکشن اور وٹنسز کی پروٹیکشن وہ بھی شامل ہے. تو اسٹریٹجی آہستہ آہستہ ان پلیس آ رہی ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے جس کا ذکر شاہ صاحب نے کیا، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں اور تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور وہ پورا کوریڈور ہے جہاں سے نیٹو اور یو ایس سپلائز گئی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی ملٹی بلین ڈالر وار اکانومی کریٹ ہو گئی ہے. جن لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس وار سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس وار اکانومی کے بھی جو سورسز ہیں اسے بھی کاٹنا پڑے گا. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے فائنینسنگ ہوتی ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں وہ بھی بہت سخت ایکشن ہو رہا ہے. آپ کی باتوں سے خرم صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ہوپ دیٹ یو آر پارٹ آف دس تھنک ٹینک، کیونکہ آپ نے بڑی میرے خیال سے سمجھداری کی باتیں کی ہیں آپ سے میں. لیکن یہ چاہوں گا بھی شاہ محمود قریشی صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان سے کیا تعاون ایکسپیکٹ کریں گے، کیا تعاون آپ ان سے چاہیں گے، اور کس طرح آپ ان کو تعاون ان کے ساتھ کریں گے کہ پختونخوا کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے یہ پالیسی امپلیمنٹ بھی کی جا سکے. شاہ محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ تو خیر جب فارملی سار علی خان صاحب یہ پالیسی لے کر جو آل پارٹیز کانفرنس اس میں لے کر آئیں گے، جو اصل ہے طریقہ کار جس سے ہم چاہیں گے کہ پی ٹی آئی بھی اور اس کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی مختلف علاقوں پر سخت ایکشن بھی ہوں گے، انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز بھی ہوں گے، تو پھر اس وقت جو ہے اپوزیشن گورنمنٹ کو سپورٹ کرے، اس بات کو ضروری سمجھتے ہوئے کہ ہمارا پہلا مقصد پاکستان میں رہنے والوں کی گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک جان اور مال کی پاکستان میں کے سپورٹرز بھی موجود ہیں، کچھ انتخابات بھی موجود ہیں، جب سڑکوں پر آئیں گے تو اس میں پھر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ شامل نہ ہوں. بالکل. اچھا خرم صاحب، ویری ویل سیڈ، بٹ یو ہیو ٹو ایڈریس دس ایڈیشنل پوائنٹ دین کہ جو آپ کی حکومت پہ الزام لگتا آیا ہے کہ کئی ایسی کالعدم تنظیموں کے ایسے گروہ ہیں جو کہ آپ کی سرزمین پنجاب میں جو آپ کی حکومت کے زیر سایہ تھی وہاں پہ ان کو پشت پناہی بھی مل رہی تھی، یا کم سے کم ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا ملوث تھے اس میں، لیکن ایکشن نہیں وہاں اتنے عرصے لیا گیا. پنجاب بیشتر علاقے کم سے کم پنجاب کے اس طرح سے محفوظ بھی رہے، جو کہ میرے خیال سے ایک عارضی ریلیف تھی صرف. تو اب آپ کو یہ بھی تیار رہنا ہوگا کہ اگر آپ اس سٹیٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو دس ول بی اے بولڈ ڈیسیژن، اور آپ نے پھر یہ ہمت اور دلیری کا مظاہرہ آگے تک کرتے رہنا ہوگا. اس الزام کے بعد یہ چینج آف پالیسی، اس کا ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں، پھر مجھے شاہ محمود صاحب کے پاس بھی جانا ہے. جی میں تو آپ کے پروگرام کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی پالیسی کبھی بھی مسلم لیگ نون کی نہیں رہی. ہمیں یہ جو انسرجنسی جس کا سامنا ہے، جس میں ہزاروں پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، ہمیں انسرجنسی کو جڑ سے کاٹنا ہے. اس میں ان کے جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ملک میں اور بیرون ملک وہ بھی، اور کہیں بھی اگر ان کو جائے پناہ ملی ہوئی ہے تو ان تک ہم پہنچیں گے. کیونکہ اب یہ معاملہ، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ شاہ محمود صاحب نے بھی اور بھی مختلف جماعتیں جو بہت دیر سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ترجیح گفتگو دینی چاہیے. آہستہ آہستہ یہ جو ہمیں ایک انتہائی بہت انٹینس پیریڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حکومت کے بننے کے بعد، اب سب کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگرچہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کر رہے ہم، لیکن اب ان کے خلاف ایک فیصلہ کن ایکشن، جو کہ ضروری نہیں کہ ایک لارج سکیل ملٹری ایکشن ہو. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اناؤنس کریں گے کہ جی ہم اس علاقے کے اوپر ایکشن کرنے جا رہے ہیں، لیکن مختلف علاقوں میں بیک وقت آپریشنز ہوں گے اس مینس سے نمٹنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں عسکری قیادت کا استعمال بھی ہوگا، اور بلکہ جو
ایک آخری بات جو کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ان صوبوں میں جہاں جہاں یہ ایکشن ہوں گے وہاں کی جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے صوبائی حکومتیں ان کو پوری طرح اس کا حصہ بنا کر یہ معاملہ آگے چلے. شاہ محمود قریشی صاحب سے میں ایک اہم سوال خرم دستگیر صاحب نے جو کہ شاید پی ٹی آئی کی پالیسی ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے. اس پہ بھی بتا دیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے کہا کہ ہم جو ہے تعاون کرنے کے لیے تو تیار ہیں نون لیگ کے ساتھ لیکن میرے خیال سے جو ایک بڑا ڈیڈ لاک آ جائے گا وہ ہوگا ڈرون اٹیک کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے جب وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کی کتنی مجبوریاں ہیں ڈرون اٹیک کو لے کے. آپ خود فورن منسٹر رہے تو یہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ دیکھیے اب آپ دو تین چیزیں آگئی نا سامنے. میں ڈرونز پہ بعد میں آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خرم دستگیر خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی کی یہ تھی کہ ان کی پہلی ترجیح گفت و شنید تھی. ٹھیک ہیئر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی آن دا سیم پلین ایک پیج پہ تھے. ٹھیک ہے. اب یہ فرما رہے ہیں جو ان کی گفتگو میں سن رہا ہوں اس گفتگو سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپیس تھی وہ محدود کر دی گئی ہے اور ان کے بہت سے واقعات جو ہیں رونما ہوئے ہیں اس سے ان کی سپیس کم کر دی گئی ہے اور آج یہ گفت و شنید کے آپشن کو کلوز نہیں کر رہے لیکن اس کو پہلی پریفرنس نہیں سمجھ رہے اور یہ پریفرنس دینا چاہ رہے ہیں ایکشن کو یعنی کہ آپریشنز کو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان آپریشنز کے لیے جو ان کو ایک جو انٹیلیجنس میں کوارڈینیشن کا فقدان دکھائی دے رہا تھا اس فقدان کو پورا کرنے کے لیے ایک جوائنٹ وہ ایک انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بنانا چاہ رہے ہیں ایک جوائنٹ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فیئر انف. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی گفتگو سے ان کی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ واقعی ان کی جو سپیس ہے اس کو کم کر دیا گیا اور 60 دن میں جو واقعات ہیں اس سے جو گفتگو کا ایک جو تھا ہم کے گفتگو شنید ہوگی وہ اب کم اس کے چانسز رہ گئے وہ اتنا ایک وائبل آپشن نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیے ابھی تک کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. بدقسمتی سے ابھی تک گورنمنٹ میں کلیئرٹی نہیں ہے. بھی آپ دیکھیں کہ حکومت آنے سے پہلے ان کی ترجیح گفت و شنید تھی اور اب یہ بتدریج ان کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس وجوہات ہوں اس شفٹ کرنے کی. تبھی تحریک انصاف حکومت سے یہ گزارش کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے کہ پلیز ہمیں اعتماد اور اب یہ بتدریج ان کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس وجوہات ہوں اس شفٹ کرنے کی. تبھی تحریک انصاف حکومت سے یہ گزارش کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے کہ پلیز ہمیں اعتماد میں لیجئے, ہمیں بریف کیجئے. ہم حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں, ہم حکومت کا حصہ پہلے کبھی نہیں رہے. ہمیں آپ بتائیے کہ اس وقت آپ کی گراؤنڈ سچویشن یا آپ کو جو عسکری قیادت ہے جو انٹیلیجنس نے آپ کو بریفنگ دی ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے, ISI ہیڈ کوارٹرز بھی گئے تھے, اور یہ بریفنگ آپ کو ون آن ون چاہیے. نقشہ دیکھیے میری بات مکمل ہونے دیں نا. ہمیں جو آپ کے سامنے نقشہ رکھا گیا ہے اس نقشے سے ہمیں آگاہ کیجئے. آپ کی کمپلشنز کیا ہیں, آپ کی مجبوریاں کیا ہیں, آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم سے آپ تعاون کی توقع کر رہے ہیں اور تعاون ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے, پاکستان کے امن اور استحکام کا معاملہ ہے اور KPK کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے. It's one of the federating units. ٹھیک ہے. اب KPK کی گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ تنہا نہ وہ یہ اکیلا کر سکتی ہے, نہ اس کے پاس ویر ودال ہے, نہ اس کے پاس وسائل ہیں, نہ اس کی اتنی ریچ ہے کہ وہ تنہا فیڈرل گورنمنٹ کی تعاون کے بغیر یا آرم فورسز جو آپ کی ہیں, جو آپ کی پیراملٹری فورسز ہیں, آپ کی فرنٹیئر کور ہو گئی, فرنٹیئر کنسٹیبلری ہو گئی, ان کے بغیر آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بغیر ہم کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. چنانچہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور ان سے تعاون مانگیں اور ان کو تعاون دیں. اب یہ جب تک ہمیں اپنی حکمت عملی جو یہ وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 65 دنوں میں ابھی تک یہ نہیں کر پائے, جب تک یہ اپنی حکمت عملی وضع نہیں کریں گے تو ہم اپنی رائے کیا دیں گے؟ اچھا, آپ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے, اس لیے ہم پوچھ لیں گے خرم صاحب سے. ایک سیکنڈ, Can I just finish? Just give me a minute, just a minute, less than a minute. پہلی بات تو یہ ہے, پلیز
ہمیں بتائیے what are the challenges, what are the compulsions and what are the commitments. ٹھیک ہے؟ ایک نمبر دو، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ پالیسی مرتب کر رہے ہیں اس میں آپ کی حکمت عملی کیا ہے. ہم ایمانداری سے آپ کو اپنا انپٹ دیں گے کہ ہم آپ کی حکمت عملی سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہیں، اور اگر اختلافات ہمارے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو. جتنا سفر کیا ہے کے پی کے نے، جتنا سفر کیا ہے فاٹا کے قبائلی علاقوں نے، شاید کسی پاکستان کے علاقے نے سفر کیا ہو. اور اب یہ آگ جو ہے وہ کے پی کے تک محدود نہیں ہے، اس نے بلوچستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اب پورے پاکستان دیکھیں نا، اسلام آباد میں چاہے ایک معمولی واقعہ تھا، 5-6 گھنٹے دنیا کے چینلز نے اور پاکستان کے چینلز نے بین کیا ہے، اور اسلام آباد میں بے بسی کا عالم جو ہم نے دیکھا ہے اس سے پاکستان کے امیج کو نقصان ہوا ہے. ہم سب اس سے متفق. بٹ دس از فیئر انف. خرم صاحب تو بڑی معقول بات کی شاہ محمود صاحب نے، جس طرح آپ نے بھی کی، لیکن حل جو ہے آپ دونوں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور اس پہ یہ ہے کہ تعاون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں، بریف کریں. تو خرم صاحب یہ 60 دن تو کافی ہے نا بریف کرنے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے لیے. بنے گی تو بریف کریں گے نا. وہ کہہ رہے ہیں پالیسی ابھی پوری طرح بنی نہیں ہے، لیکن تھوڑا ساتھ لے کے اگر پالیسی بنانے کے دوران بھی آپ لے کے چلیں خرم صاحب، تو میں بھی آگے اونرشپ پالیسی کی میوچول بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ پالیسی تو سر اب آگے جا کے جس طرح بنے گی سو انشاءاللہ بن جائے گی. پالیسی کامیاب تبھی ہوگی اگر اس میں میوچل اونرشپ ہوگی. دیکھیں نا، اگر میوچل اونرشپ نہ ہوئی تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں. جی خرم صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے آپ شاہ محمود صاحب کی بات کو؟ جی اس پالیسی بڑی کمپریہنسو ہے، اور اس میں انپٹ تحریک انصاف سے پہلے بھی ہماری کوشش رہی ہے ہم لیں، آنے والے دنوں میں لیں گے. کیونکہ مثلا پالیسی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان کی کا جو مستقبل ہے، وہاں جو ایڈمنسٹریشن جس قسم کی ہوگی وہ کس قسم کی ہونی چاہیے. کیا مسلم لیگ نون کا منشور تو یہ کہتا ہے کہ ہم وہاں ایک علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دوسری پارٹیوں سے بھی پوچھنا ہے، وہاں کے رہنے والوں سے بھی پوچھنا ہے، وہاں کے منتخب نمائندے موجود ہیں. فاٹا کا جو سیاسی مستقبل ہے، دیکھیں اس کے شہریوں دیکھیں نا. ہاں یہ بالکل یہ وقت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس محنت سے اگر سمجھیں کہ اس کی پولیٹکس کو ڈسکس کیے بغیر ہم جو ہے صرف ایکشن کر لیں گے، اسے معاملہ دوست نہیں ہوگا. ہمیں وہاں کے شہریوں کو بھی یہ یقین دلانا ہے جو ٹیررسٹ نہیں ہے کہ آپ کا پاکستان کے اندر مستقبل کیا ہوگا، اور آپ کو انصاف اور صحت اور تعلیم اور ترقی کے جو مواقع ہیں وہ کس طرح پرووائڈ کیے جائیں گے. وہ بھی جیسا اس میں بھی تحریک انصاف کا انپٹ چاہیے. اور اسی طرح یہ جو مختلف ایشوز ہیں، قوانین کی تبدیلی کے بارے میں، ڈی ریڈیکلائزیشن کے بارے میں، جو سورسز آف فنڈنگ کو کٹ کرنے کے بارے میں، جو اصل تعاون درکار ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، جو بلا شبہ کئی 100 کلومیٹر قبائلی علاقوں میں لگتی ہے، وہاں سب سے کلوز روابط ہے جس سے وہ انٹیلیجنس حاصل کیا جا سکتے ہیں. بالکل شاہ صاحب ول ریسپونڈ ٹو خرم دستگیر صاحب نے ابھی جو ساری بات کی کہ کس طرح سے پختونخوا میں شاید ایک پہلے صوبہ بنانا پڑے، اور اس کی پولیٹیکل ریالٹیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو آئندہ کا جو لائے عمل ہے، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو امینٹیز اور فیسلٹیز ہیں جو ایک سٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ کس طرح ان کے لیے پاکستان ایک فیزیبل آپشن رہے گا، اور پیس میں کس طرح سے وہ پراسپر کر سکیں گے. یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کرنی پڑیں گی. شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ اپنا تجزیہ دینے والے ہیں. رائٹ آفٹر بریک ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی گورن کر رہی ہے. رائٹ آفٹر. ویلکم بیک. ڈائریکٹلی شاہ صاحب فوراً آپ کے پاس آؤں گا میں. خرم دستگیر صاحب کی بات کو آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، فرمائیے شاہ صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خرم خان نے جو کہا ہے فاٹا کے بارے میں، قبائلی علاقے کے بارے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایریا پر تقریباً ان کا کنٹرول ہے، گورنر بھی ان کے ہیں، اور وفاقی حکومت اپنے گورنر کے ذریعے ان علاقوں کو اوورسی کرتی ہے. لیکن میں عرض کروں گا جو راستہ یہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید ان کی نیت اچھی ہوگی، میں نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، شاید اس راستے سے یہ اپنا فوکس
फोकस लूज कर जाएंगे। फोकस क्या है? फोकस ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को इंप्रूव करना, फोकस ये है कि पाकिस्तान में अमन आमा को बहाल करना और लोगों को सिक्योर करना। अब अगर फाटा का ये सूबे का जो इन्होंने कहा है हमारे मंशूर का हिस्सा है, उसको अलग सूबा बनाना, इनको हक है, लेकिन ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे जो शायद इनके बस में नहीं रहेगा। जब आप फाटा को सूबे का दर्जा देंगे तो फिर सराइकी बेल्ट कहेगा भाई मेरी बात के साथ कर लो, फिर ये खुद कहते रहे हैं कि सराइकी बेल्ट के साथ साथ बहावलपुर को भी एक स्टेटस देना है, तो आप अपना फोकस लूज कर जाएंगे। और जो आपका फोकस है इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन, स्टेबिलिटी, अमन, वो से आप दूर हो जाएंगे और आप एक नई बहस में फंस जाएंगे। मुझे उस बहस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। इस वक्त तो आपकी लोगों की जान, लोगों का माल, पाकिस्तान का इमेज जो है वो खतरे में है। शाह साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था ड्रोन के हवाले से, पहले आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके बाद खुरम साहब से भी इसमें पूछेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या क्या ऑप्शंस हैं ड्रोन इशू को एड्रेस करने के। पहले आप बता दें, बिकॉज यू हैव बीन द फॉरेन मिनिस्टर, वफाकी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है डील करना यूएस के साथ ऑन ड्रोन्स। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आसान मसला नहीं है और आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन फर्क ये है कि पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई का मौकिफ था ड्रोन्स पर, ओवर द इयर्स एंड ओवर द मंथ्स, पीएमएलएन का जो नजरिया है वो पीटीआई के करीब तर आ चुका है और तकरीबन इस इशू पर एक नेशनल कंसेंसस बन चुका है कि ये ड्रोन्स काउंटर प्रोडक्टिव है, ये ड्रोन्स पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और नवाज शरीफ साहब ने अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी आए थे तो गालिबन उन्होंने इन नुक्तों को उठाया था, कम से कम मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है। अब ड्रोन्स पर न सिर्फ वो उठा रहे हैं, न पाकिस्तान बात कर रहा है, एक एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। आप देखिए अभी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के आए हुए थे, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बां की मून ने अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी समझती है कि ड्रोन जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है। शाह साहब, इस वक्त हुज पावरफुल? शाह साहब, बान की मून पावरफुल है या ओबामा साहब पावरफुल है, उनकी पॉलिसी पावरफुल है? ओबामा साहब कह चुके हैं, मुकम्मल तो होने देना जी, ओबामा साहब कह चुके हैं दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। और सर सॉवरेनिटी का इशू जब आता है जब कंसेंट ना दी हुई हो। मैं करूं, अर्ज ये है, पहली बात तो ये है कंसेंट, अब ये बताया ना गवर्नमेंट तो कह रही है हमने कंसेंट नहीं दी हुई और उस कंसेंट के बगैर हो रहा है। अगर कंसेंट के बगैर हो रहा है, ये मुशर्रफ के दौर की बात नहीं कर रहा है, ये अपनी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कम से कम इस हुकूमत ने, पीएमएलएन की हुकूमत ने ड्रोन्स में कंसेंट नहीं दी हुई। अगर वाकईतन ये बात सही है तो फिर ये उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अब देखिए ड्रोन्स का जहां तक ताल्लुक है, एक दुनिया में भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है। अमेरिका के अंदर भी एक नई डिबेट जो है वो एक रुख ले रही है और उस डिबेट को सामने रखते हुए, पब्लिक ओपिनियन को सामने रखते हुए सदर ओबामा ने भी अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया है, उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने अपना उसको जो है ना ड्रोन के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिश की है। सेनेटर कैरी, अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी ने भी जो अपना आखिरी इंटरव्यू दिया यहां अपना गालिबन पीटीवी वर्ल्ड को, उसमें भी उन्होंने टाइम फ्रेम की बात की है। सो देयर इज ए न्यू, ठीक है शाह साहब, खुर्रम साहब से फिर मैं चले, मुझे पूछने की इजाजत दें सर कि अगर ठीक है सारी शाह साहब की बातें दुरुस्त हैं, जाहिर है ड्रोन हमले कौन चाहता है पाकिस्तान में के हों, लेकिन अगर खुर्रम साहब आपने जिस तरह कहा कि अग्रेसिव स्टांस लेना पड़ा और मिलिट्री ऑपरेशंस कुछ हद तक, महदूद हद तक बेशक करने पड़े, तो वहां ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। क्या ये जो ड्रोन हमले हैं जितने भी बदतरीन हो, जितना भी सॉवरेनिटी का इशू हो, कल को अगर आपने ऑपरेशन ही करना है तो क्या इसकी जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी आपको? जी, इसीलिए अगर ड्रोन हमले रोकने हैं तो उसका इशू अमेरिका से पहले पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री डायलॉग जब हो, जो इस वक्त ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है, काफी उसमें पेशरफ्त हो चुकी है। I love how you refer to it as मिलिट्री कोई दूसरा मुल्क है, क्योंकि अभी तक बात सिविल मिलिट्री डायलॉग जो वो अच्छी चीज है सर। नहीं, बात ये है कि जो हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ और पाकिस्तान में डायलॉग, जो हमारी हिस्ट्री है मिलिट्री इंटरवेंशन की, जी नहीं वी आर द गवर्नमेंट, लेकिन
اگر گورنمنٹ نے اپنی پالیسی سپیس اس میں سیکیورٹی کے ایشوز میں فورن پالیسی میں وہ آٹومیٹکلی سویلین گورنمنٹس کو نہیں ملتا اور یہ بات شاہ صاحب بھی جانتے ہیں. ہمیں اس کو لے کر آنا ہے کیونکہ ہماری جو انٹرونشن ہے افغانستان میں which is now 30 years old, more than 30 years old, ہمیں اس کو جو کریکٹ کرنا ہے. اور وہاں جو مختلف اوقات میں آپ کے سامنے ہے کہ بیت اللہ محسود کے اوپر جب ڈرون پھینکا گیا وہ امریکہ پر اٹیک نہیں کر رہا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ولی الرحمان پر حملہ ہوا, وہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس کے تحت امریکہ نے ولی الرحمان پہ اٹیک کیا؟ ہمیں دراصل اس معاملے میں اپنا جو پورا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے جو اس وقت موجود ہے اس کے اندر ایک کلیئرٹی اور الائنمنٹ لے کر آنی ہے. جب یہ الائنمنٹ آ جائے گی اس دن ڈرون رک جائیں گے. خرم صاحب آپ کا تو کنسنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کا تو کنسنٹ نہیں ہے, آپ کی باتوں سے یہ واضح اور یہ آپ کی پارٹی کا موقف بھی, حکومت کا موقف بھی ہے. کیا ملٹری کا کنسنٹ ہے ڈرون اٹیکس پر؟ جی اسی کے اوپر ڈائیلاگ ہو رہا ہے. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ابھی کہ کنسنٹ ہے کہ نہیں ملٹری کا؟ نہیں, یہ ڈائیلاگ اس پر ہو رہا ہے. لیٹ می جسٹ کنفائن مائی سیلف ٹو دس کہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ کہ پاکستان جو اگلے سال امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے اس کے بعد جو پوسٹ یو ایس ڈپارچر افغانستان ہے اس کے اندر جو ویوز ہیں اس وقت وہ بھی کلیریفائی ہو رہے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا شاہ صاحب ایک چیز میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں بیکاز آپ اس پوزیشن میں رہے. لیٹ سپوز کہ گورنمنٹ کی کنسنٹ سے اگر ہوتے ہیں ڈرون اٹیک, آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کو ختم کرنے میں ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے اور حکومت کا کنسنسس اس میں ہوتا ہے کہ ہم ان سے ہیلپ لیں گے, ان کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ لیں گے, از اٹ اسٹل ا وائلیشن آف سوورینٹی فار اے کنٹری؟ دیکھیے وائلیشن تو ہے, بات صرف یہ ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھیں یہ امریکہ کا آرگومنٹ رہا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ رہا ہے کیونکہ وہ ٹرین جو ہے, جو آپ کا جو بارڈر ہے افغانستان کا پاکستان کا جو بارڈر ایریا ہے وہ بڑا ہاسٹائل ہے اور وہاں فزیکلی آن گراؤنڈ آپریٹ کرنا مشکل ہے. چنانچہ ہمارے پاس یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے, پریسائز ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اس سے ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن اب گورنمنٹ کے ہی ایک پولیٹیکل ایجنٹ نے پشاور ہائی کورٹ میں, جب پشاور ہائی کورٹ نے دباؤ ڈالا تو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں وہ 47 نشانہ ہوئے اور جو عام جو سیولین سے جو معصوم شہری تھے ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ آپ نے اپنی اس آپ کا جو پریسائز ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی پریسائز نظر نہ آئی. آپ نے دیکھا کہ معصوم لوگ زیادہ اس کی نظر ہوئے اور اس سے جو ملیٹنٹس تھے اور اس سے ملیٹنٹس کو ایک پروپیگنڈا, ایک ان کو ایک ایشو مل گیا. جب وہ بچوں کو دکھاتے ہیں, خواتین کو دکھاتے ہیں, جنازوں پر حملے دکھاتے ہیں تو وہاں کے قبائل کے اندر جو ایک وہ جو ہے نا کوڈ آف ریونج وہ بڑھتا ہے اور ان میں شدت بڑھتی ہے. تو تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت شاید یہ ہو لیکن آپ کی پالیسی کا جو امپیکٹ ہوا ہے وہ منفی ہوا ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. خرم صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے, لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتا ہے. کوئٹہ میں ہم نے دیکھا ان پر حملہ ہوا, اسلام آباد میں ان کی ناکامی ہمیں نظر آئی 2 دن پہلے, کراچی میں تو وہ ٹوٹلی فارغ ہو چکے ہیں, ڈی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. تو جو پولیسنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا تاکہ وہ بھی ٹیکل کر سکیں اس دہشت گردی سے جو کہ پاکستان میں ہے, اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا. یہ تو سالوں سال کی بات ہے, تو اس کا مطلب امیڈیٹ ریلیف پولیس کی طرف سے ہمیں نہیں ملے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ شاید کے پی میں اور بلوچستان میں اور کراچی کے لیے بالکل نئی فورس ریز کرنی پڑے اور بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اس میں. چند ماہ میں اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے, صلاحیت کے لوگ ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں بڑی تعداد میں, وہ حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ, اور آلریڈی پچھلے 5 سال سے پنجاب کے اندر تو ایک محدود پیمانے پر یہ پروسیس جاری ہے جس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو ایس ایچ اوز کو اینٹی ٹیررسٹ کی باقاعدہ ٹریننگ جو ہے وہ ایک پورا کورس ہے ان کا 6 سے 7 ہفتے کا, وہ جاری ہے. اور بہت سارے جو اس لیول کے جو لوکل لا انفورسمنٹ لوگ ہیں ان کو ٹیررزم کے بارے میں بتایا جا چکا ہے, ٹرین کیا جا چکا ہے. میں اس کو پورے ملک میں ایکسپینڈ کریں. نہیں,
میں عرض کرنا چاہوں گا جی شاہ صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ود آل گڈ انٹینشنز ایک نئی ریپڈ فورس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ریپڈ فورس راتوں رات کھڑی نہیں ہوتی اور ان میں ٹائم لگتا ہے. اب جو فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ہم انٹیلیجنس سینٹر بنائیں گے, اس کے بارے میں بھی جب آپ بنائیں گے اور جب وہ آپریشنل ہوگا اس میں کئی ماہ درکار ہیں. اس وقت جو چیلنج ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. دیکھیے فار ایگزامپل اتنے اچھے منصوبے, وہ کام یہ ہم شروع بات کر پہلے رہے ہو ہیں جاتا تو شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا, اچھے کام بھی کبھی نہیں ہوا نا. دیکھیے اب دیکھیں نا شروع نہیں ہوا نا. اگر آپ یہ مجھے ہے کہ موقع دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا. جی خرم صاحب میں مکمل کر لوں, میں مکمل کر لوں. دیکھیں نا آپ فرما رہے ہیں پولیس, جی میری تو میں سمجھتا گزارش کروں گا کہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, چونکہ وہ آن دا گراؤنڈ اس وقت قریب ترین ہے ہمارے قبائلی علاقوں کے, اگر وہاں چونکہ روابط بھی ہیں, زبان بھی ایک مشترکہ ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا گروہ ہے جس سے بات چیت ان گڈ فیتھ شروع کی جا سکتی ہے, تو وفاقی حکومت اس کے لیے تیار ہے. لیکن چونکہ وہاں وہ لوکل موجود ہیں, ہمیں ضرور گائیڈ کریں, ہمیں سمجھائیں, ہمیں تجویز دیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شارٹ آف دیٹ تو پھر ہمیں یہ پوری جو کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے اس کو ان پلیس لاتے ہوئے, آپریشنلائز کرتے ہوئے مناسب وقت ضرور لگے گا. مناسب وقت لگے گا. پہلے ربر کی گولیوں سے استعمال اسٹارٹ کر لیں, کیونکہ ربر کی گولیاں بھی نہیں ہے اسلام آباد سے. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پولیس کی کیپیبلٹی کو انہانس ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے, اور یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. فوج کی ذمہ داری بارڈرز کو مینج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن پولیس کی کیفیت کیا ہے؟ اب آپ نے اسلام آباد میں دیکھا پرسوں کا واقعہ, پرسوں کے واقعے میں وزیر داخلہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کی پولیس ایل ایکوپڈ تھی, سٹن گنز ان کے پاس نہیں تھی. پوری اسلام آباد میں کئی ایسے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, سنائپر اویلیبل نہیں تھا. پوری اسلام آباد پولیس which is supposed to be better equipped than other parts of the country, ان کے پاس سنائپر موجود نہیں تھا, نائٹ ویژن ان کے پاس نہیں تھی. وہ 5 گھنٹے کی تاخیر بقول وزیر داخلہ کے اس لیے ہوئی کہ رات کی ذرا اندھیرا ہو جائے اور ذرا آپریشن آسان ہو جائے, لیکن نائٹ ویژن نہیں ہے, ربر بلٹس نہیں تھی. تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جس ادارے سے, جس انسٹیٹیوشن سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ابھی اس انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے چودھری احساس صاحب نے بڑا ریئلسٹکلی بنایا ہے. شاہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دوں. بنانا 2 پریس کانفرنسز جو چودھری نثار صاحب نے اس ہفتے کیے ہیں, اس میں ایک میں انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد جو جیل بریک کر رہے تھے ڈی آئی خان کے, ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز بھی تھے. اور ابھی جو ایک اور واقعہ ہوا اس میں ان کے گلاسز میں کیمرہ ٹیکنالوجی بھی تھی, جو کہ اسلام آباد پولیس نہیں, کسی پولیس کے پاس نہیں, اور شاید فوج میں بھی ایک لیول کے پاس ہو. تمام میرے خیال سے بٹالین کے پاس تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کے گلاسز میں لیکن ربر بلٹ تو عام سی چیز ہے, وہ بھی نہیں تھی. نہیں, ہم بہت پیچھے ہیں خرم صاحب, یہ کور کرنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ سالوں سال لگ جائیں گے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 12 سال سے. اور خرم صاحب اگر اس طرح کے 4 اور بندے آ گئے تو آپ کو تو ہفتے کے لیے ہمارا دارالحکومت بند کرنا پڑ جائے گا میرے خیال سے. میں عرض کروں یہاں پہلے خرم صاحب سے جواب لینے سے اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ جس لوکل لا انفورسمنٹ میں ریپڈ رسپانس کا میں نے ذکر کیا ہے, وہ ریپڈ رسپانس فورسز حقیقتاً صوبائی حکومتوں نے ریز کرنی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو صرف سپورٹ کرنا ہے. وہ کوئی فیڈرل فورس صوبوں میں وسائل کہاں سے لیں گے؟ لا انفورسمنٹ صوبوں کا اختیار ہے, ان کا پریولیج ہے. ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس ریپڈ ریسپانس فورس کو وسائل چاہیے, قبلہ وسائل چاہیے, اکوپ کرنے میں واقعی حکومت کی جو معاونت ہے وہ حاصل ہوگی. تو دوسری بات آپ نے کی ہے, میری صرف یہ گزارش ہے کہ جو پرسوں کا واقعہ ہے اس کو یہ بنیاد نہ بنایا جائے. وہاں ایک بڑی جو ہے میں سمجھتا یونیک سچویشن ہے کہ وہ شخص, اس سے سب سے زیادہ خطرہ اس کی اپنی بیوی اور بچوں کا تھا. پبلک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ نظر نہیں آ رہا تھا, لا انفورسمنٹ کو, اور اس آنے کے لیے کچھ ڈیلے ضرور ہوا, اور الٹیمیٹلی جس طرح بھی وہ ریزالو ہوا. لیکن یہ کہنا کہ اس کی بنیاد پہ کہ پاکستان میں ایک چیلنج ضرور موجود ہے, لیکن اس چیلنج کا کوئی سمٹم پرسوں کا واقعہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے واقعات اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, لیکن بڑے ٹریجک واقعات ہو چکے ہیں اس ملک میں. ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے, پرسوں کا واقعہ کوئی ہمارے لیے لیسن نہیں ہے. پھر بھی کیا آپ نے سبق سیکھا ہے خرم صاحب؟ میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں 2-3 بات. دیکھیے خرم صاحب نے چیلنج تو یہی ہے میں نے کہا کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے
اس کو کہیں زیادہ یعنی عام چوری چکاری یا ڈیکوئٹی والا ایشو اب سامنے نہیں ہے. ایک بڑا گمبھیر چیلنج ہے جس میں ان کی پوری ٹریننگ، ایکوپمنٹ، سوچنے کے طریقے وہ بدلنے پڑیں گے. اور یہ میری گزارش ہے کہ یہ فوراً نہیں ہو سکتا، نہ ہی پنجاب میں، نہ اسلام آباد میں، نہ بلوچستان میں. میں یہاں عرض کرنا اس چاہوں کے گا، لیے بھی ایک وقت دینا پڑے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم آج سے آغاز کر چکے ہیں اس جس منظر کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. جی دیکھیے، میں خرم صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو ریپڈ فورسز ہم نے جو کھڑی کرنی ہے، یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، صوبائی حکومتوں کی اگر ذمہ داری آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو صوبائی حکومتیں کہیں گی فائنینسز، وسائل مہیا کیجئے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ یاد رکھیے، وہ آپ سے کہیں گے، وہ کہیں گے وقت درکار ہے، مسئلہ آج ہے، اس میں وقت لگے گا اس کو کھڑا کرنے میں. تیسری چیز، ہم وسائل بھی مہیا کر دیں اور وقت کا انتظار بھی کر لیں. ٹریننگ، ان فورسز کو ٹرین کون کرے گا؟ اس کے ٹریننگ سینٹرز کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس. اگر وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اس پہ آپ what I'm saying is نہیں، we have to start. Obviously we have to start and we will support that. سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ فوج اور ان کی جو ٹرین فورس ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک اپنا رول ادا کرتی رہی ہے، اس کے بغیر فوری طور پر آپ اس سے نہیں نمٹ پائیں گے. آپ کو بتدریج اپنی فورس کو بڑھانا پڑے گا، پولیس کو اکوپ کرنا پڑے گا، لیکن ایک ٹرین ادارہ جو ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے. میری بات سنیے، let the training begin. Nobody is saying stop the training. Training کریے، فورس کھڑی کیجئے، وسائل دیجئے. کے پی کے گورنمنٹ کہے گی وسائل دیجئے. اچھا، اب سوال یہ ہے، جب تک کوارڈینیٹڈ کام نہیں ہوگا بٹوین the federal government, the provincial government and the law enforcement agencies اور آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دیکھیے، ہم اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب ہم پاس دا بک نہیں کر سکتے کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر، اور صوبہ کہے گی مرکز کی ہے. ہم ڈوب رہے ہیں، ہم سب ڈوب رہے ہیں. یہ ملک داؤ پر لگا ہوا ہے اور ہمیں سب کو سر جوڑنا ہوگا اور جوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. اس میں وفاق نہیں ہے، اس میں تحریک نہیں ہے، اس میں نون نہیں ہے، اس میں مین پیش کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، پاکستان کی معیشت اور مستقبل کا مسئلہ ہے. نہیں، بالکل اس کو سیاست کی نظر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. خرم صاحب یہ بتائیں کہ لیٹ سپوز نہیں کسی کی، جی خرم صاحب یہ بتائیں، لیٹ سپوز کہ ہر چیز پہ کنسنسس نہیں ہو سکتا. مے بی جو پالیسی آپ لے کے آنا چاہتے ہو اس پہ کچھ چیزوں پہ پاکستان تحریک انصاف نہیں اتفاق کرتی ہو، کچھ چیز پہ مولانا فضل الرحمان نہیں اتفاق کرتے ہو، پھر آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ انتظار کرتی رہے گی کہ وہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، یا پھر جو مینڈیٹ عوام نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ لوگ کام شروع کر دیں گے اور آپ حکومت سیلف ایک ڈیسیجن لے گی، یا پھر آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ اے پی سی ہو اور مذاکرات ہو اور کنسنسس ہو؟ واٹ ول یو ڈو؟ ہماری تو پہلی اور بھرپور کوشش ہوگی کہ ملک میں کنسنسس ہو، لیکن اگر کنسنسس ایک ریزنیبل ٹائم میں ہم حاصل نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی تو پاکستان کے عوام نے ذمہ داری محمد نواز شریف اور اس کی ٹیم کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور ہم پھر وہ ذمہ داری پوری کریں گے. ہم کنسنسس کا انتظار نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، دیکھیں ہمیں اپنی جو کانسیکوینسز ہیں نا، اگر ہم لوکل لا انفورسمنٹ کو ریز کرنا ہے، لیکن اگر ہم نے افواج پاکستان کا سرزمین پاکستان کے اوپر ایکسٹینسو استعمال کرنا ہے، اس کے لیے بھی تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے. ابھی تک تو دیکھیں نا، ایک بڑا لمیٹڈ یوز ہوا ہے قبائلی علاقوں میں اور سوات میں. اگر ہم نے اس سے باہر آ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے لوکل لا انفورسمنٹ کا، اور ہمیں جو ہے پورے پاکستان کے طول و عرض میں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں ایکسٹینسو یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی سیاسی کنسنسس بے حد ضروری ہے. تاکہ وہ کنسنسس ہوگا، چاہے وہ پبلک کنسنسس ہو یا اے پی سی کے اندر ان کیمرہ کنسنسس ہو، وہ کنسنسس حاصل ہوگا تو پھر ہم جو بات شاہ صاحب کر رہے ہیں وہ کرنے کے قابل ہوں گے.
शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, और खुरम दस्तगीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन की है कि जो नेशनल पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंट्रोड्यूस करने वाली है उसमें मुशावरत भी होगी दीगर पार्टी से और कोशिश की जाएगी कि वो कंसेंसस के साथ आए। अच्छी बात यह है हैदर कि अगर कंसेंसस नहीं होते तो वो कह रहे हैं कि मैंडेट हमें मिला है, फैसला फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है। शहजाद अच्छी ये भी बात देखी हमने कि जिम्मेदारी का एहसास कम से कम लफाजी तरीके से तो खुर्रम साहब ने भी किया और शाह साहब ने भी किया, और इस हद तक वो ऑन द सेम पेज नजर आए। डेविल इज इन द डिटेल। एग्जैक्टली, और सियासत नहीं है इसमें। लेकिन एक जो मुश्किल वक्त होगा वो ये होगा कि जब तक ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी पॉलिसी, इसकी इंप्लीमेंटेशन और उसका इंपैक्ट, उसमें एक वक्त दरकार होगा। खुर्रम साहब ने डिफाइन नहीं किया कितना वक्त होगा, लेकिन उसमें एक वक्त दरकार हो सकता है, वो यकीनन पाकिस्तान के एक मुश्किल वक्त होगा। आखिरी बस पूछूंगा, आपके ख्याल से कौम जो है वो इस इशू पे यूनाइट हो सकेगी? अब तक तो नहीं भी है, अब तक नहीं। आगे ये दो बड़ी पार्टीज जो है इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, सवाल ये है, और ये नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, हाउ टू यूनाइट द कंट्री बिहाइंड हिम। इस पॉलिसी के हवाले से और हमारे जो मेहमान थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं फेसबुक पे हमें लिख सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।